अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को 27 अप्रैल तक के लिए मोहलत दी है कि वो आपस में बैठ के किसी न किसी इलेक्शन तारीख का फ़ैसला कर लें। मगर इधर अदालत की कार्रवाई जारी थी और उधर मौलाना फजल रहमान ने एक धमाका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा इंसाफ मानेंगे मगर हथौड़ा नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान के पीछे ये कौन बोल रहा है, ये आपकी खिदमत में हम मालूमात शेयर करेंगे और फिर जनाब ये भी शेयर करेंगे कि इमरान खान ने किसी को दी हैं टेलीफोन पर धमकियां। वो धमकियां किस को दी हैं, क्यों दी हैं, कैसे दी हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अपने जलील शर्कपुरी साहब, उनके साथ पीटीआई ने बहुत बुरी की है जनाब, बहुत बुरी की है। और अच्छा कुछ शहबाज गिल और फवाद चौधरी के साथ भी नहीं हुआ, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं जनाब, कुछ खबरें छोटी छोटी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बड़ी दिलचस्प खबरें छोटी ज़रूर हैं लेकिन हैं सारी की सारी दिलचस्प। एक अहम खबर तो ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े मशहूर वकील हैं अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब, उनको हुआ है 1 लाख रुपया जुर्माना अदालत से। ये 1 लाख रुपया जुर्माना इनको क्यों हुआ है? इन्होंने एक पटिशन फाइल की थी बुशरा बीबी की तरफ से और उसमें अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि जनाब ईद के मौके पर जो है वो ज़मान पार्क में ऑपरेशन का ख़तरा है तो उस ऑपरेशन को रोकने का हुक्म जारी किया जाए। अदालत ने ये देखा कि शायद ये दरख्वास्त जो है ये दुरुस्त नहीं है और उस पर अदालत को फिर आ गया गुस्सा, और फिर जब गुस्सा आ जाता है तो फिर काम बड़ा ख़राब हो जाता है। ये तो अज़हर सिद्दीक़ साहब वकील थे तो बच गए, वरना हो सकता है अदालत इनको जेल भेज देती। तो अज़हर सिद्दीक़ साहब को 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया है। अच्छा, आपको ये भी बड़ी दिलचस्प बात बताएं कि अज़हर सिद्दीक़ साहब के साथ ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ और इनके साथ ये भी पता चला है कि माजी में भी कई मरतबा इनको अदालतों से जुर्माने हो चुके हैं, अदालतों का वक्त ज़ाया करने की बुनियाद पर, और 3-4 दफ़ा तो शायद इनका वकालत का लाइसेंस भी मुअत्तल हो चुका है। तो अब अज़हर सिद्दीक़ साहब को फिर एक ताज़ा तरीन जुर्माना हो गया है। अच्छा, ये जुर्माना इनको होता क्यों होता है? ये है कि जनाब बंदा वो ज़रूरत से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की जब कोशिश करता है तो फिर इस किस्म के सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इनका ख्याल था कि ये मैं दरख्वास्त डाल दूँगा, इस पर कोई हुक्म ले लूँगा, और वैसे जो जज साहिबान हैं माशाल्लाह वो तो वैसे भी इमरान खान साहब का नाम सुनते ही वो उनकी ममता जाग जाती है। तो इनका ख्याल था कि उस ममता का फ़ायदा उठाऊँगा, खान साहब के आगे नंबर बना लूँगा। तो वो नंबर तो क्या बने थे, वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। तो अज़हर सिद्दीक़ साहब के साथ ये हुआ है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा जो बुरा हुआ है ना जी, वो तो ना ही पूछें। वो हुआ है अपने मौलाना जलील शर्कपुरी साहब। शर्कपुरी साहब वो आदमी हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था और 2018 का इलेक्शन ये जीते थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर बतौर रुकने पंजाब असम्बली बनने के बाद जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने तो शर्कपुरी साहब ने जनाब उनके साथ मेल मुलाकातें बढ़ानी शुरू कर दी और उनके साथ तल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए, तल्लुकात इस्तवार करने शुरू कर दिए। पहले तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत देखती रही कि यार अच्छा ज़ाती तल्लुकात भी बंदे के होते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये मुलाकातें कुछ मशकूक हैं, मौलाना शर्कपुरी साहब जाते हैं, फ़ाइलें लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ़ काम कराते हैं, वज़ीर आला से वापस आ जाते हैं और बैठ कर फिर अपनी ही पार्टी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं और PTI के गुण भी गाते हैं। तो फिर इनको वो एक खदशा था इस दौरान कि अगर ये कोई फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो उनकी सीट चली जाएगी, वरना तो ये फ्लोर क्रॉसिंग कर गए होते। अलबत्ता ये इन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया था कि जी मैं तो अब उस्मान बुज़दार के और PTI के साथ हूँ, अगला इलेक्शन भी मैंने PTI के टिकट पर ही लड़ना है। और ये वो जज शर्कपुरी साहब है जिनका चंगा इस्तेमाल किया फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शर्कपुरी साहब उस वक्त बड़ी ऊंची ऊंची हवाओं में उड़ रहे थे कि जनाब क्या बात है, मुझे तो इमरान खान भी साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और मेरी तो बड़ी टोटार बन गई PTI के अंदर। अगरचे कि अपने हलके के अंदर जब ये गए तो इनको खासा रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, लोगों ने इनको बड़ा समझाया बुझाया भी, बुरा भला भी कहा। और फिर जब ये पंजाब असम्बली में जाते थे तो मुस्लिम लीग की जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो तो बाकायदा लौटे लेके शर्कपुरी के सामने आ जाती थी, दीगर MPs भी आ जाते थे। तो शर्कपुरी साहब ने बड़ा कुछ जनाब बर्दाश्त किया। मुस्लिम लीग नून की वैसे हैं वो बड़े मुश्किल मिजाज आदमी, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की वो सीट नहीं छोड़ी, बहरहाल वो रहे और फिर उसके बाद वो उस उम्मीद पे थे कि मुझे टिकट मिलेगा। और फिर जब अब एक फहरिस्त सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सूबाई असम्बली के टिकट याफ्तगान की एक फहरिस्त जारी की गई है, उस फहरिस्त में जलील शर्कपुरी साहब का नाम कोई नहीं है।
تو جلیل شرک پوری صاحب کو اب سمجھ آئی کہ جناب وہ تو بس ٹیشو پیپر ہی تھے، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اس کے بعد رات گئی بات گئی، اور شرک پوری صاحب نے پھر آج بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو اعتماد کیا تھا عمران خان کے اوپر اور پرویز الہی کے اوپر، یہ تو دنیا کے سب سے بڑے جو ہے وہ دھوکے باز نکلے ہیں، اور انہوں نے تو اور بھی لفظ استعمال کیے ہیں، وہ میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں شرک پوری صاحب، لیکن وہ کہتے ہیں اب پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کیوں پانی تو گزر گیا، نون لیگ کی طرف سے بھی گئے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی گئے، تو کوا چلا تھا ہانس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اور وہ دونوں سائڈوں سے شرک پوری صاحب فارغ ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ شرک پوری صاحب کے ساتھ اب ایسے بہت بری ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، بری تو پھر شہباز گل کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے سابق چیف آف سٹاف، اور جب گرفتاریوں کا سیزن شروع ہوا تو جو پی ٹی آئی کی سب سے پہلی گرفتاری تھی وہ شہباز گل کی تھی، اور شہباز گل کی پھر وہ آپ نے آہو بکا سب نے دیکھی کہ کیسے وہ مطلب ہائے ہائے کرتے آتے تھے، ویل چیئر پر آتے تھے، جیل چلے گئے، پھر دوبارہ ریمانڈ ہو گیا، پھر واپس پولیس لے آئی، اسپتال میں داخل ہو گئے، اور پھر عمران خان صاحب نے چنگا ان کا استعمال بھی کیا، اور ایسے ایسے الزامات لگائے حکومت کے اوپر اور سرکاری اداروں کے اوپر کہ جناب ان کو تو برہنہ کیا گیا، تو ان کے ساتھ تو جنسی زیادتی کی گئی، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، یوں کیا گیا، اور شہباز گل صاحب بیچارے بولنے جوگے بھی نہیں تھے کہ خان صاحب اس طرح میری بےزتی نہ کریں۔ تو انہوں نے بڑا ہنسی خوشی سب کچھ برداشت کیا، برداشت اس لیے کیا کہ مطلب پہلے یہ بڑکے بڑی مارتے تھے، تو وہ ان بڑکوں کا پھر نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکل آیا، ان سے چھاپے بھی پڑے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، ان سے برآمدگیاں بھی ہوئیں، سیٹلائٹ فون برآمد ہو اور بڑی چیزیں برآمد ہوئی، تو وہ پھر بڑا سا یہ جیل میں رہے، پھر یہ بیل آؤٹ ہو کے آئے، تو عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، یہ سیدھا سیدھا ان کو روانہ کر دیا کہ جی آپ چلے جائیں، ابھی میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ اور اس کے بعد یہ جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے اس سے بھی فارغ ہو گیا، اور اپنا جو سینیٹر شبلی فراز ہیں وہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف بن گئے۔ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے پنجاب کی وزارت داخلہ کا، کیونکہ جب حمزہ شہباز کی حکومت گئی اور پرویز الہی کی آئی تو اس وقت انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ دیکھو فکر نہ کرو، میں بالکل وزیر داخلہ نہیں بن رہا، نون لیگ والے تسی نہ گھبراؤ۔ تو وہیں سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی جان جو ہے وہ وزیر داخلہ پنجاب بننے کے چکر میں ہے، تو وزیر داخلہ پنجاب بننے کے لیے پھر ایم پی اے بننا پڑے گا، تو ایم پی اے بننے کے لیے انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا فیصل آباد سے۔ تو پھر شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا جو شرک پوری صاحب کے ساتھ ہوا، اب ان کا رول ختم ہو گیا تھا تو ان کو ٹکٹ بھی کسی نے نہیں دی، تو یہ بھی وہی ٹیشو پیپر ہی پھر ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ویسے بھی آج کل شکوے شکایتیں کرتے پائے جاتے ہیں کہ جی میں تو ایک عام آدمی ہوں، ہمارے ساتھ کچھ اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کچھ اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ویسے یہ بات شہباز گل صاحب ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا ان دونوں کے ساتھ تو بری ہوئی، لیکن اچھی کچھ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ فواد چودھری صاحب پہلے بھی ان کی بڑی وہ کہتے ہیں بچپن کا ان کا خواب ہے کہ میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاؤں، اور پہلے پچھلی بار بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو پھر وہ اپنا خواب نہیں پورا کر سکے۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ بزدار صاحب جائیں گے، نئے الیکشن ہوں گے تو پھر میں اپنا یہ خواب پورا کر لوں گا۔ تو فواد چودھری صاحب کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو نئی ٹکٹوں کی فہرست میں فواد چودھری صاحب کا بھی نام شامل ہے۔ چودھری صاحب آپ مرکز میں بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو مرکز میں ہی رکھ کر آپ کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتی ہے، آپ کو پنجاب اسمبلی میں بھیج کے وہ لگتا ہے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی ان دو مین خبروں کی طرف، کہ ایک میں نے عرض کی کہ آج عدالت میں کارروائی ہوئی، اور بینچ کے جو میں تو بڑا کنفیوز ہوں ویسے بینچ کے جو ریمارکس تھے سن کے، ایک طرف جج صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا 14 مئی والا آرڈر ختم ہو گیا، وہ آرڈر ادھر ہی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن آپ آپس میں بات کر لیں، اگر آپس میں بات کر لیں تو کچھ صورت نکل سکتی ہے۔ اچھا بات اب آپس میں کیا کرتی ہے، باقی ساری باتوں کی پارٹیوں کی تو آپس میں بات ہوئی ہے، صرف ایک عمران خان ہی باہر بیٹھا ہوا ہے نا، تو عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے عدالت جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ ان سے بات کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم آگے کوئی بات چلا لیں، یعنی کہ آپ یا تو آئین کی اگر بات کریں تو پھر آپ اس پہ چلیں، اگر وہ نہیں چلتے تو پھر کم از کم پنچایت نہ لگائیں۔ اب پنچایت لگا رہی ہے، ساتھ تڑیاں بھی لگائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ نہ سمجھنا کہ ہم 14 مئی سے آگے جائیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی رستہ نکل سکتا ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ پیسے نہ ملے، ٹرانسفر نہ ہوئے تو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے، لیکن آپ آپس میں اگر بات کر لیں، ساری اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہو جائیں تو اس میں لچک دکھائی جا سکتی ہے۔ تو میں تو بڑا کنفیوز تھا کیونکہ مجھے جج صاحب بیان بھی کنفیوز لگ رہے تھے، لیکن ہمارے جو سیاسی تجزیہ نگار صحافی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عدالت قطعاً کنفیوز نہیں ہے، عدالت اس حوالے سے بالکل مستقل مزاج ہے کہ عمران خان کو الیکشن لے کے دینا ہے اور ٹائم سے پہلے لے کے دینا، اس سلسلے میں یہ سارا زور لگ رہا ہے۔ آج کی جو کارروائی تھی اس کے بعد
آج پھر عدالت نے وہی کچھ کیا، آج کارروائی ہوئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب عدالت میں تمام سیاسی پارٹیوں کو نوٹس ہوا تھا، تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندے وہاں پر پیش ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایس نائک اور قمر زمان کائرہ، مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق پیش ہوئے، جماعت اسلامی کی طرف سے مولانا سراج الحق پیش ہوئے، پی ٹی آئی کی طرف سے تو کافی سارے لوگ پیش ہوئے اور کچھ لوگوں کے جماعتوں کے لوگ بھی تھے۔ لیکن ایک تو اے این پی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں، چونکہ ہم بینچ کو نہیں مانتے تو ہم پیش بھی نہیں ہوں گے، تو وہ نہیں ہوئے۔ اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے حالانکہ صاحبزادے اسلام آباد میں موجود تھے، وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو عدالت نے سماعت کی اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے باتیں کی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے پاس 4 بجے تک کا ٹائم ہے، آپ لوگ آپس میں بات کر لیں، کسی نتیجے پہنچ جائیں تو پھر ہم 4 بجے دوبارہ سماعت کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ پھر اطلاع ملی مولانا فضل الرحمان کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پھر آپ کو پتہ بڑے وہ جلالی قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے پھر ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے بڑی زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے جو عدالت نے ٹائم رکھا تھا 4 بجے کا، انہوں نے عین اس ٹائم پہ اپنی پریس کانفرنس رکھی۔ اور یہ ٹائم رکھنے کے 2 بڑے زبردست قسم کے اثرات بھی سامنے آئے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے بالکل کہا کہ جناب سپریم کورٹ واضح فریق کا کردار ادا کر رہی ہے، انصاف کو تو ہم تسلیم کریں گے مگر ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جبر سے فیصلے مسلط کیے گئے تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ عدالت جس اختیار کے تحت دھونس دکھا رہی ہے وہ اس کا اختیار نہیں رہا، اور عمران کے لیے لچک پیدا کی جا رہی ہے لیکن ہمارے لیے لچک پیدا نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ معزز چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو 2-3 جج صاحبان ہیں، میں ان سے براہ راست جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک معزز کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بیٹھ کر آپ ہماری توہین نہ کریں، ہم بھی پاکستان کے معزز شہری ہیں، اور ایک شخص کی خوشنودی کے لیے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عدالت کے اس جبر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب تک ہمیں گمراہ اور بلیک میل کیا جاتا رہے گا ہم اس کی ریزسٹنس کریں گے۔ ہمیں کس شخص سے مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، ہم اس شخص کے ساتھ کیسے مذاکرات کر لیں جس کو ہم سیاستدانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اس کو اس کے جرائم کی بنیاد پر سیاست سے نااہل سمجھتے ہیں، اور یہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ہتھوڑے کے زور پہ کہ ہم اس شخص سے مذاکرات کریں، اور اس شخص کو سیاست کا محور بنایا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس بینچ پر عدم اعتماد کر چکی ہے، تو پھر ہم اس بینچ کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کی، ان کا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عمران خان نے کشمیر بھی دے دیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کو گروی باندھ دیا۔ اب پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پٹرول کی قیمت میں کمی بیشی کر سکے، پاکستان کی حکومت کے پاس ایسا اختیار کوئی نہیں ہے کہ وہ بجلی کی اور پٹرول کی قیمت میں کمی بیشی کر سکے، اور روپے کی قیمت کب بڑھانی ہے کب گھٹانی ہے یہ تمام تر فیصلے آئی ایم ایف کر رہا ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ عمران خان کر کے گیا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی حکومت اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی جو ہے وہ ہمیں اس چیز پہ مجبور نہیں کر سکتا، ہم اس بینچ پر پارلیمنٹ عدم اعتماد کر چکی، ہم بھی اس پر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت زیادہ اہم نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جس شخص کی درخواست پر یہ سماعت کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع کی درخواست کو تو مسترد کر دیا گیا، لیکن ایک ایسے شخص کی درخواست پر یہ بینچ سماعت کر رہا ہے جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ پر، دوسرا پتہ ایبٹ آباد کا لکھا ہوا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کا پنجاب کے الیکشن سے کیا تعلق ہے، اور پھر عدالت اس کا کیس لے کے بیٹھی ہوئی، تمام سیاسی جماعتوں کو لائن نظر کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر جناب ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ پریس کانفرنس بڑی خوفناک قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ اسی کے ساتھ چند لمحے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی۔ آصف علی زرداری صاحب پی ڈی ایم کے اندر یا حکمران اتحاد کے اندر واحد ایسی پارٹی تھے جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، بلاول صاحب یہی بات کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ساتھ ہی بلاول کی پریس کانفرنس شروع ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بالکل مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں اور سیاسی نظام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ بندوق کی نوک پر ہم سے مذاکرات کروائے گا تو ہم سے بندوق کی نوک پر کوئی مذاکرات نہیں کروا سکتا، یہ کہا بلاول بھٹو زرداری نے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج جو ہے نا عوام اور تاریخ کے سامنے اس بینچ کا، ان ججز کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کے ساتھ مشروط ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کبھی اتنی تقسیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت ہے، اور سیاسی جماعتوں کی اپنی حیثیت اور اہمیت ہے، اسے کسی کی ضد اور عناب پر انہیں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 2 پریس کانفرنسیں ہوئیں تو جناب وہ جو 4 بجے سماعت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، 1 گھنٹے کے بعد سماعت ہوئی، اور وہ سماعت بھی چیمبر میں ہوئی، بینچ دوبارہ آ کے عدالت میں نہیں بیٹھا۔ یعنی کہ اس کے 2 اثرات ہوئے، ایک تو وہ 4 کے بجائے 5 بجے پہ چلی گئیں، اور دوسرا یہ کہ جج صاحبان نے کمرہ عدالت میں بیٹھنے کے بجائے چیمبر میں سماعت کی مزید۔
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دباؤ تھا ان دو پریس کانفرنسوں کا، یہ ہم مطلب ایک کہا جا سکتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد پھر جو چیمبر کے اندر ایک سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سنا گیا، پیپلز پارٹی کی فاروق نائک کو سنا گیا، اور پھر جناب وہاں پہ کہا گیا کہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جی آئندہ سماعت جو ہے وہ 27 اپریل کو ہوگی، اور لیکن عدالتی عملے نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اور اس کے بعد عدالتی عملے نے یہ کہا کہ جناب وہ اسد قیصر صاحب سے مسلم لیگ نون والوں کا رابطہ ہو گیا ہے، اور جب یہ اطلاع دے دی گئی ہے معزز بینچ کو، تو بینچ نے 27 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو گھما پھرا کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے مذاکرات کریں، اور بلکہ یہ بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں 1 دن کا، ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں 2 گھنٹے کا، کہ ابھی آپ اس سے بات کر کے تو کریں۔ تو عمران خان صاحب تو چاہتے یہی تھے، تو عمران خان صاحب کی اس خواہش کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مبینہ طور پر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، نہ ہی یہ اس طرح خواہش پوری ہوگی۔ اب عدالت نے 27 اپریل تک سماعت ملتوی کی ہے، ساتھ یہ بھی حکم جاری کی کہ 27 اپریل تک فنڈز جو نہیں ہیں وہ 21 ارب کے دے دیے جائیں الیکشن کے لیے۔ ایک طرف وہ الیکشن کے لیے فنڈز مانگ رہے ہیں، دوسری طرف سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کر لیں، اور پھر یہ کہا گیا چیمبر کے اندر فاروق نائک کی طرف سے کہ جی عید کی چھٹیوں کے دوران سیاستدان آپس میں رابطے کریں گے تو ہمیں مہلت دیجیے، اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سماعت ملتوی ہے، دیکھتے ہیں اب 27 اپریل کو عدالت کیا کرتی ہے۔ مجھے برحال حالات 27 اپریل کو بعد زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، عمران خان صاحب نے دی ہیں دھمکیاں اور کال گئی ہے پکڑی۔ اب یہ کیا سٹوری ہے؟ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ دلچسپ سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جناب بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ہماری وہ پٹواری زبان میں کہتے ہیں باقاعدہ یرکے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ جو یرکے ہوئے ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ خوف جو ہے ان کو وہ جان کے خوف سے زیادہ ان کو گرفتاری کا خوف ہے۔ اور انہوں نے کہا ان کو یہ بھی خطرہ تھا نا کہ پہلے تو وہ لوگ باہر ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے میرے کہ جناب مجھے کو گرفتار نہ کرنے آ جائے، تو 200-400 بندہ ہر وقت باہر موجود رہتا تھا کہ وہ اس لیے کہ لوگوں کو پارٹی کے ٹکٹوں کی ضرورت تھی۔ ایسی آڈیوز بھی آ چکی ہیں یاسمین راشد وغیرہ کی کہ جناب وہ بندے بھیجیں گے تو پھر ٹکٹ ملے گا، 50 بندے یا 100 بندے وہ لے کے ہر MP ایم این اے کے امیدوار کو اب ٹکٹ دے گئے ہیں بانٹے۔ تو خان صاحب کو یہ خوف پڑ گیا کہ جناب یہ نہ کہ ٹکٹ تو بانٹے گئے ہیں، تو یہ جو باہر میں نے بندے زبردستی انہی کے خرچے پر انہی سے بندے لا کے بٹھائیں تو یہ بندے تو چلے جائیں گے، تو یہ نہ کہ پیچھے پولیس مجھے پکڑ کے لے جائے۔ تو عمران خان صاحب نے کی ہیں جناب کالیں، اور وہ کالیں ہو گئی ٹریس۔ اب وہ ٹریس ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس ہیں، اور وہ جناب کا ان آڈیو کالوں میں یہ کہا گیا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مختلف جو امیدواران ہیں ان کو کہا گیا ہے، صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے جو ٹکٹ کے امیدواران ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ جناب ہر بندہ 50 بندہ 80 بندہ 100 بندہ ادھر عید کے دوران لے کر رکھے آئے گا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ٹکٹ مل گیا تو وہ نہیں بندہ لائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان نے دھمکی دیا صاحب کو کہ جناب جو نہیں آئے گا تو ہم اس کو ٹکٹ بھی کینسل کر دیں گے، اور آئندہ ہمارے پاس اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو بندہ میرے گھر کے باہر زمان پارک کے باہر عید پہ پہرا دے گا تو اس کا ٹکٹ قائم رہے گا، ورنہ اس کا ٹکٹ کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں عمران خان صاحب کتنے پریشان، کتنے خوفزدہ ہیں، کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ اب اپنی اس مین خبر کی طرف پڑھتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان نے جو اتنی سخت ترین پریس کانفرنس کی ہے، اس سخت ترین پریس کانفرنس کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو سماعت کے بیچ میں موجود تھی، اس کی نمائندگی، مسلم لیگ نواز کے بھی 2 نمائندے وہاں پہ موجود تھے، اور دیگر جو جماعتوں کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، جو اسلامی کے بھی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو غیر جانبدار ہو چکی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کون بول رہا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت کا صرف یہ موقف ہے یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہے؟ جی ہاں، ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہے، اور وہ شخصیت ہے نواز شریف کی۔ مولانا فضل الرحمان جو بھی بات کر رہے ہیں اس وقت تو نواز شریف صاحب کی زبان ہی بول رہے ہیں، اگرچہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی ہم کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں جاوید لطیف، یہ 2 حضرات جو گفتگو کرتے ہیں اس کو نواز شریف صاحب کی زبان سمجھا جاتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے باہر بھی ایک شخصیت ایسی ہے جس کو نواز شریف کی زبان سمجھا جاتا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کی، اگرچہ کہ ان کی پارٹی الگ ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے وہ سربراہ ہیں، PDM کے وہ سربراہ ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی زبان بولتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نواز شریف ہے، اور نواز شریف کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔